भारत की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी, इक्तिसादी राहदारी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्या हुआ? मोदी सरकार ने बावलेपन में एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। चौधरी निसार का खबर लीक्स को नेशनल सिक्योरिटी लीक्स मानने से इनकार। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी लीक्स नहीं बल्कि झूठी खबर थी, लेकिन लतीफ खोसा ने खबर लीक मामले पर सवाल उठा दिया। मुल्तान के मकामी स्कूल में इंतजामिया की गफलत की बदौलत वालिदैन और बच्चों में खौफो हिरास। इंतजामिया ने वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर पुलिस और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की फर्जी मशकों की इजाजत दे दी। पनामा लीक्स वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान। शरीफ फैमिली ने कब और कैसे पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया? पीटीआई ने शवाहिद जमा करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली को जवाबी दस्तावेजात के लिए कल तक की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर दुनिया फानी से कूच कर गए। भत्ता वसूल करने वाला तशद्दुद पसंद माफिया सरगर्मे अमल, ख्वाजा सरा कम्युनिटी परेशान। सुपर मून का सहर अंगेज नजारा आज पाकिस्तानी सरजमीन पर 4 चांद लगाएगा। 70 साल बाद आज शाम 6:52 के बाद चांद का हुस्न इंतहाई जोबन पर दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत की बर्बरियत की, भारत की जहरियत की। एलओसी पर आज भी अब तक बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और हमारे 7 नौजवान शहीद हुए हैं। हमने तो मोदी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, हमने उसे अपना मेहमान बनाया, अपनी आंखों पे उठाया, अपने सर पे उठाया, लेकिन जो मोदी साहब हैं उन्होंने मेहमान नवाजी किस तरीके से निभाई? पिछले अगर 2 महीनों की सिर्फ बात की जाए तो 26 शहरी, 26 मासूम लोग शहीद हुए हैं और 107 के करीब जो लोग हैं जख्मी हुए हैं। और अगर हम एलओसी के सारे और करीब के इलाकों की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। हमने आम भेजे, पेटियां भेजी, साड़ियां भेजी और बदले में हमें क्या मिला? शहीद। जी अंजुम साहब, क्या बर्दाश्त नहीं होता मोदी हुकूमत से? देखिए, जो गुज़श्ता 2 माह से हो रहा है कि एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान जो है वो इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है और वो बॉर्डर को जो है वो हॉट कर रहा है, बॉर्डर को जो है वहाँ गर्मी पैदा कर रहा है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि दोनों ममालिक जो है वो एटमी ताकत हैं। ऐसी सूरत में जो है मोदी जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हैं और वो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल इलेक्शन लड़के आए हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी हमाकत करने जा रहे हैं कि वो दोनों मुल्कों को जो है वो जंग की तरफ। ये हमाकत तो नहीं है, सोच समझ के किया जाना नहीं सब कुछ। उनके इलेक्शंस है, सब कुछ है, वो आया खंड भारत में। नहीं, देखिए ना कि बात यह है कि पाकिस्तान में जो है वो 7 नौजवान फौजी शहीद कर दिए और ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये एक छोटी मोटी झड़प के बराबर का वाक़या है, लेकिन इसके बावजूद ये एलओसी की खिलाफ वर्जी कहलाएगा। इसको आप जंग नहीं कह सकते, लेकिन ये जंग की तरफ जो है वो एक कदम है। इससे पहले आप देखें हिंदुस्तान बतदरीज जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले जो है हिंदुस्तान ने जो है वो एलओसी की खिलाफ वर्जी की, वहाँ शहरियों को हलाक किया, वहाँ मासूम और बेगुनाह शहरियों के मकानात गिराए और उनके बच्चों को मारा और उनको मारा। और अब बढ़ते बढ़ते जो है वो बात यहाँ तक आ गई है कि उसने 7 फौजी जवान एक हमले में हलाक कर दिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है। जब मैं उनको देखती हूँ तो कसम से आंखों से आंसू आते हैं जब मैं सुनती हूँ। और बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी इश्ताल अंगेजी के। और पाकिस्तान मुसलसल एहतजाज कर रहा है कि भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप खिलाफ वर्जी ना करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन इससे पहले अभी जो परसों 2 दिन पहले वाक़या हुआ कि हिंदुस्तान ने जो है वो हैवी आर्टिलरी, हैवी तोपखाना जो है वो इस्तेमाल किया और ये 13 साल में पहला वाक़या है। 13 साल का मतलब है कि 2003 में 2003 में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत जो है वो हमने तय किया था कि हम बॉर्डर की खिलाफवर्जियां नहीं करेंगे और यहाँ पर हम एक दूसरे के जवानों को जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। सर, हमने तो बड़ी मेहमान नवाजी उनके साथ की थी, आम भेजे, साड़ियां भेजी। इस वक्त जैसे कि आपने अंजुम साहब को भी सुना होगा, इस वक्त वहां पर उनकी जो सरहद है वहां पर उन्हें भारी जो मशीनरी है, जो असलहा है वो वहां पर वो ले आए हैं और हमारे नौजवानों को वो शहीद कर रहे हैं। तो क्या हम इसे स्टेट ऑफ वॉर कहें? जी, अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि बॉर्डर स्कर्मिशेस अभी जोर पकड़ती जा रही हैं और दिन ब दिन वो हम पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और हमारी शहादतें भी हो रही हैं, नुकसान सिविलियंस का भी हो रहा है। और इन जनरल जो है पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कौमी सतह पर भी एक
ऐसी सोच जोर पकड़ रही है कि शायद हम हिंदुस्तान से बहुत मरूब हो गए हैं या घबरा गए हैं, या शायद हम इस काबिल नहीं है कि हम इस दुश्मन का सही मुकाबला कर सकें। तो बड़ी एक अजीब स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जहनी तौर पर भी और फिजिकली भी। अच्छा जनरल साहब, ये जो पाकिस्तान के साथ जो मौजूदा बॉर्डर पे हॉट सूरत हाल हुई है, जो मौजूदा कशीदगी है, इसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है। और कश्मीर में इन्होंने जो है बुरहान वानी को जब शहीद किया तो उसके बाद वहाँ पे मुजाहरे होना शुरू हो गए और उस लोग सड़कों पे आ गए, और ये अब तक वहाँ जो है वो बहुत 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और बेशुमार लोग ज़ख्मी हैं। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में जो दहशत गर्दी है उसको ये उस पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, या कोई और वजह है? यही वजह और है। कश्मीर तो एक वजह है। कश्मीर जब नहीं भी था, जब ये वानी की शहादत से पहले भी हिंदुस्तान लगातार हमें बैक फुट पे किए हुए है, और जुल्म ये है कि हम बैक फुट पे हुए हैं। हिंदुस्तान बैकवर्ड में कैसे? जनरल साहब प्लीज, आपको पूरी कौम सुन रही है, आप कैसे इतना बड़ा आपने जुमला कह दिया कि हम बैकफुट पे हुए में? देखिए, आप अपने कौमी सतह पर जो हमारी लीडरशिप है, आप उनका रवैया देख लीजिए, आप उनके बयानात देख लीजिए, आप अपने कौम के खास मीडिया के एक हिस्से को देख लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंसिया है उसके एक हिस्से को देख लीजिए। हमें बार बार ये सबक पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान से तिजारत करेंगे तो पाकिस्तान का बका होगा। पाकिस्तान माली तौर पे बिल्कुल गिरा जा रहा है कि हिंदुस्तान से हम चूंकि तवक्को नहीं अपने तिजारत नहीं कर पाते। तो एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है जिससे मकसूद ये है कि हमें बताया जाए कि जंग बेसूद है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपने आप को इतना कमजोर कर दें कि दुश्मन आप पे हावी हो जाए। वो सूरत हाल ऐसी है कि जब आप भीख मांगना चाहेंगे अमन की तो भीख फिर आपको मिलेगी नहीं, फिर आपको मार पड़ेगी। ये हमारे साथ हो रहा है। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें मियां नवाज शरीफ की नेक नीयती नहीं है कि वो मोदी को घर पे मेहमान बुलाता है और जवाब में भारत हमला कर देता है? इसमें हम नवाज शरीफ को ही मुलजिम ठहराएंगे या मोदी को मुलजिम ठहराएंगे? देखिए, नवाज शरीफ की नेक नीयती का मसला नहीं है। यहाँ पे कौमी सलामती का मसला है, कौमी मफादात का मसला है। नवाज शरीफ कोई एक जात नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर सोचते और अपनी पॉलिसीज को तरतीब देते तो उनपे वाज़ेह होता कि मोदी के साथ या हिंदुस्तान जो इस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में है उसके साथ इस वक्त बातचीत करना, ये ताल्लुकात को बढ़ाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो पाकिस्तान को इस खित्ते में एक सैटेलाइट के तौर पे चाहता है। क्या पाकिस्तान वो रोल कबूल करने को तैयार है? क्या पाकिस्तान तैयार है कि अपने आप को एक गुजरगाह बना दे हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान जाना चाहें, सेंट्रल एशिया जाना चाहें, ईरान जाना चाहें? क्या पाकिस्तान ये कबूल कर सकता है? क्या पाकिस्तान ये कबूल कर सकता है कि कश्मीर के ऊपर जो भी पाकिस्तान के लेजिटिमेट क्लेम्स हैं, कश्मीरों के हकूक हैं, उसमें असरदार हो जाए? जी, ये जब तक आप बैसियत कौमी लीडर के नहीं सोचेंगे, अपनी जात के या अपने चंद लिमिटेड मफादात की बात करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सर, इस वक्त हमें बेसिकली करना क्या चाहिए? जैसे कि हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, और गलती से जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका तो खैर अल्लाह ही हाफिज है, जो एक मुशीर हमारे पास मौजूद है, उन्हें इस वक्त करना क्या चाहिए? हमारी जो अप्रोच है नेशनली और इंटरनेशनली होनी क्या चाहिए? देखिए, फॉरेन ऑफिस हो, आपके फॉरेन मिनिस्टर हो, दुनिया के बेहतरीन लोग हों, ये कुछ नहीं कर सकते ठीक, जब तक आपकी कौमी सतह पर नंबर 1 पॉलिसी सही नहीं है, ठीक, और नंबर 2 जब आप कौमी सतह पर अपनी पूरी कौम को लेकर साथ नहीं चल रहे, और नंबर 3 ये बुरा लगेगा आपको, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक हालांकि डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी से एक बात की थी, तो उसके बाद आपको पता है ब्रास टैक्स सारा रोल बैक हो गया था। वजह यह नहीं थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने भारत पे एटमी हमला कर देना था, वजह यह थी कि हिंदुस्तान को पता था कि पाकिस्तान का जो भी लीडर है इस वक्त वो जो कह रहा है वो अपनी बात से अमल करने की सलाहियत रखता है। क्रेडिबिलिटी फैक्टर है वो पाकिस्तान के अंदर। आप देख लीजिए हमारी लीडरशिप का,
इंटरनेशनली जो होगा वो आपको भी जी समझ जी है उसके बिल्कुल, बारे में बहुत क्या है। इंपॉर्टेंट बात की है जनरल साहब, आपने क्रेडिबिलिटी की बात की है, और इसके साथ साथ जो अब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे गवादर के हवाले से। कितना चुभता है इंडिया को गवादर, और जो कल बलूचिस्तान में हुआ आखिर इसके पीछे कौन था। अभी ख्वाजा साहब आए हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने काफी बातें की हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये बात की थी गवादर के हवाले से। अंजुम साहब, कश्मीर तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन गवादर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंडिया की आंखों में रड़कता है, और मोदी साहब के तो कहते हैं ना सीने के ऊपर वो बल पड़ते हैं, उनको खौफ आता है सोच सोच के सी पैक का। ये बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान जो आप कर रहा है वो ऐसे नजर आ रहा है कि वो जंग की तरफ जाना चाह रहा है, और वो जंग की जानिब जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि बॉर्डर कंट्रोल ऑफ लाइन पे जो है हमारे 7 जवानों को शहीद करने का क्या मतलब है। ये तो जंग की एक शक्ल है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसे हम बाकायदा जंग नहीं कह सकते, लेकिन हम कदम ब कदम जंग की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो हैवी आर्टिलरी का फायर कर चुका है, और ये 13 साल में पहली दफ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान कदम ब कदम जो है वो जंग की तरफ जा रहा है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जनरल साहब, एक बात तो ये मुझे बताइए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है हमारे रेंजर्स नहीं होते कि हमारे फौजी जवान डायरेक्ट इसमें शहीद हुए? नहीं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जितनी भी है वो तकरीबन एक्टिव बॉर्डर के तौर पर ली जाती है। ये पहले सीज फायर लाइन थी और हमारी फौज वहां बाहर कदम कदम पर मौजूद है। एक एक इंच के दिफा के लिए हमारी फौज मौजूद है, जिसकी वजह से नुकसान हमेशा अपनी फौज का ही होता है। वर्किंग बाउंड्री की तरफ आए तो वहां पे रेंजर्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पे रेंजर्स हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे टोटल फौज का कंट्रोल है, फौज संभाला हुआ है। अच्छा, अब हम ये जो भारत का ये जो इकदाम है कि ये पहले जो है वो हैवी आर्टिलरी पे आया है और अब जो है उसने 7 जवान शहीद कर दिए हैं, और वो अगर नेक्स्ट स्टेप जाता है तो हमारे पास आप नहीं समझते कि हम ये जंग की तरफ धकेला जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को वो रफ्ता रफ्ता बैक फुट पे पुश करके वहां पे ला रहा है जहां से वो पाकिस्तान से अपनी सारी बातें मनवाना चाहता है। हमारी ये लीडरशिप को बात समझनी पड़ेगी कि कॉम्प्रोमाइजेस का कोई एंड नहीं होता। कि स्टेज पे हमें अपने कदम जमा के खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हम भारत का कश्मीर मसला पाकिस्तान हल नहीं कर सकता, भारत का जो अफगानिस्तान का मसला है वो पाकिस्तान हल नहीं कर सकता, भारत के जो अंदरूनी मसाइल है पाकिस्तान हल नहीं कर सकता। और आखिर में ये है कि पाकिस्तानी कौम 20 करोड़ अवाम की कौम है, एक एटमी ताकत है, ये ज्यादा देर ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को उठा के बाहर फेंक देगी अपनी को, अगर हमने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पे चलते रहे इस तरीके से। तो जंग की तरफ वाकई धकेल रहा है और कौम का गुस्सा बढ़ रहा है, फौज का गुस्सा भी बढ़ रहा है। फिर इस तरीके से यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होकर फिर जंग की तरफ जाती है। सर, इस वक्त जो बलोचिस्तान में हो रहा है, आप थोड़ा उस हवाले से बताएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ था। एक जो दरबार है वहां पर धमाका हुआ, 50 के करीब जो लोग हैं वो उसमें जाँ बहक हुए। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या एलिमेंट हो सकता है? अलैदगी पसंद जो तंजीमें हैं वहां पर भी इस तरह की बहुत सी जो न्यूज है हमारे सामने आई है, जिन्हें फंड किया जा रहा है भारत की तरफ से, रॉ की तरफ से, एनडीएस उसमें मुलव्वस है, और बाकायदा बलोच सेल बनाया गया है रॉ की तरफ से इस साल। सो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की काफी अरसे से ये कोशिश है और इसमें लगा हुआ है। भारत के साथ दूसरी ताकतें भी शामिल हैं। बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, बलूचिस्तान को इस स्टेज पे ले आना कि शायद पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलहदगी की तहरीक तक जा पहुंचे। इसमें वेस्टर्न पावर्स भी शामिल है, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी हैं जो किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ शामिल हैं। इसमें बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो 2 हैं। नंबर 1 तो जो गवादर पोर्ट है, ये बहुत सारे सीनों में खंजर की तरह धंस गई है आगे। चाहे वो आप भारत को ले लीजिए, चाहे अमेरिका को ले लीजिए, चाहे हमारे दोस्त ममालिक जो खलीजी ममालिक उनको ले लीजिए। तो ये भारत को और अमेरिका को बहुत तकलीफ इस बात की है कि जो बहर हिंद पर कंट्रोल का ख्वाब वो देख रहे थे, इससे वो ख्वाब उनका जो है शिकस्त चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा जनरल साहब, हम आप जरा एक वो जो न्यूज़ लीक्स है इस पर भी बात करना चाहेंगे कि एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपवाई गई
کہ پاکستان کی جو فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے، اور اس پہ فوج نے جو ہے وہ کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا، انہوں نے اسے پلانٹڈ نیوز بھی قرار دیا اور مطالبہ بھی کیا انکوائری کا، اور یہ بھی کہا کہ فوجی قوانین کے تحت سزا ہونی چاہیے، اور اس میں پرویز رشید صاحب برطرف بھی ہو گئے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنرل راحیل شریف صاحب کی کیونکہ ریٹائرمنٹ نزدیک آ رہی ہے تو وہ اب جاتے ہوئے اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں کہ اس پہ مٹی پڑ جائے، وہ اب اس کو فوج کس کو اگنور کرنا چاہ رہی ہے اس معاملے کو؟ دیکھیے، یہ نہ تو جنرل راحیل کا مسئلہ ہے نہ ہی یہ فوج کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی قومتی سلامتی بریچ ہوئی ہے۔ یہ جو ڈیلیبریٹلی غلط نیوز کو فیڈ کیا گیا ہے یا پلانٹ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی قومتی سلامتی جو ہے نا اس پہ نقصان پہنچا، اس کو زخم پہنچا ہے۔ یہ کور کمانڈرز چاہیں بھی تو اس کو اگنور نہیں کر سکتے، جنرل راحیل ہو یا نہ ہو، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ میں سمجھ اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ وزیر اعظم کا خود ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم ہاؤس کا ہونا چاہیے تھا۔ جنرل صاحب، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اور سارے میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خبر لیک ہوئی ہے یہ ایک میڈیا سیل ہے جس کی سربراہ جو ہے وہ مریم نواز ہے، تو شاید فوج جو ہے وہ مریم نواز کو ملوث کرنے کی بجائے جو ہے اس معاملے کو حشب کرنا چاہ رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے قومی سلامتی کو شخصیات کے تابع کر دیا یا شخصیات کو قومی سلامتی پہ ترجیح دینا شروع کر دی تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، شخصیات آتے رہیں گی جاتی رہیں گی، چاہے وہ مریم ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو۔ جس شخص نے بھی، جس شخصیت نے بھی یہ کام کیا ہے جس سے قومی سلامتی کو زخم پہنچی ہے، اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ نہیں، لیکن جنرل صاحب جو کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی کے 7 ممبر ہیں، 7 میں سے 5 واضح طور پر میاں نواز شریف کے ذاتی جاننے والے اور نوازے ہوئے لوگ ہیں، اور سربراہ اس کے تو ان کے ذاتی دوست ہیں۔ سربراہ جو ہے وہ جسٹس عامر رضا خان وہی ہیں جنہیں جو ہے وہ میاں نواز شریف نے پاکستان کا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ نامزد کیا تھا۔ اب اس طرح کی صورتحال میں اور فوج جو ہے بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ تو بہت کلیئر ہے، کمیٹی تو بہت کلیئرلی جو ہے وہ اس معاملے کو حشب کر دے گی، اور فوج پاکستان جس سائلنسلی اس کا مظاہرہ کر رہی ہیں، نہ اس کو پرسو کر رہی ہیں، نہ دیکھ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ ایگری کر گئی ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیے، آپ 100 کمیٹیاں بنا لیجئے، یہ خبر آپ اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کر لیجئے، ہوگا نہیں ہے سر۔ لیکن مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ یہ فوج کی طرف سے دبایا جا رہا ہے بیسیکلی، جو اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں تو گورنمنٹ نے تو اپنے اقدامات کر لیے، جیسے انجم صاحب نے بھی کہا کمیٹی بنا دی، سب کچھ کر دیا، جس کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں وہی خاموش ہے۔ سر مسئلہ تو یہ ہے اس وقت۔ دیکھیے، ابھی تک فوج نے کو اپنا ری ایکشن تو نہیں دیا، اور دوسری چیز جو ہے جو عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فوج میں جنرل راحیل فوج نہیں ہے، ہی از دی کمانڈر۔ جنرل راحیل نے یا جو بھی نیکسٹ چیف آرمی سٹاف آئیں گے یا جو بھی کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انڈر کمانڈ ایک بہت بڑی فوج رینک اینڈ فائل ہے، جن کو یہ جواب دہ ہیں، جن کو انہوں نے جا کے لائن آف کنٹرول پہ لڑائی لڑوانی ہے، جن سے آج جو 7 شہید ہوئے ہیں میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، ان کو کیا آپ جا کے بتائیں گے کہ چونکہ ایک خاص شخصیت انوالو تھی آپ کی قومی سلامتی کی بریچ میں، اس لیے ہم چپ کر گئے ہیں؟ بہت مشکل ہے یہ آپ کو نجم صاحب، فوج کے لیے، رینک اینڈ فائل کے لیے یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، جبکہ پوری قوم نے ریئیکشن دیا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف نے جو ہے اس پہ اجلاس بلایا ہے اور سینٹ میں جو ہے وہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں اس کمیٹی کے خلاف، اور پوری قوم جو ہے اس کمیٹی پر اعتراض کر رہی ہے، پیس کمیٹی پر اعتراض کر رہی ہے، ساری میڈیا اس کمیٹی پر اعتراض کر رہا ہے اور اس کمیٹی پر کوشچن اٹھا رہا ہے کہ یہ کمیٹی ون سائیڈڈ ہے اور یہ ون سائیڈڈ رزلٹ جو ہے اس کا ہوگا، اور یہ کمیٹی کوئی غیر جانبدارانہ انکوائری نہیں کر سکتی، لیکن اس پہ صرف فوج خاموش ہے، یعنی فوج ریئیکشن نہ دینا بھی ایک بہت بڑا ریئیکشن ہے نا۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے اگر وربلی یا اوپنلی کو بات نہیں کی تو اندرون خانہ ضرور وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئے گی، اگر نہیں ہوگی ایک آدھ دن میں معاملات واضح ہو جائیں گے۔ جو سر پرویز رشید پہ ختم ہو گئی، انہوں نے کہا چلو پرویز رشید دے دیا، اٹس انف۔ جی نہیں، آپ سینٹ کی بات کر رہے ہیں، اسی سینٹ نے پرویز رشید کو تو ہیرو کا ویلکم دیا تھا، بالکل جس طریقے سے شاید وہ کشمیر فتح کر کے آ گئے ہوں، تو سینٹ میں لے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ہے سینٹ میں وہ ریزولوشن لے کے جا رہی ہے تحریک انصاف،
اور وہ ریزولوشن منظور بھی ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ وہاں پر میجورٹی اپوزیشن کی ہے اور وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے جس کے سربراہ عامر رضا خان ہے یہ ون سائیڈڈ کمیٹی ہے, اس سے غیر جانبدارانہ انکوائری نہیں ہو سکتی اور یہ پاکستان کا بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. یہ تو صاحب بالکل صحیح ہے. پوری رینک اینڈ فائل فوج کی نے, آپ کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے, سارے تقریباً میڈیا نے ساری اپوزیشنز کو رد کر دیا ہے. یہ کام چلے گا نہیں. میں جو آپ سے بات ہی کر رہا ہوں کہ فوج کی کمانڈ سٹرکچر جو ہے وہ اپنے جو انڈر کمانڈ ان کا پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ بھی ایک اپنا ایک خاص ایک ڈائنامکس ہے جو فوج کے اندر کام کرتی ہے اور چیف آرمی اسٹاف کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. جی فی الحال وقت ہوا ہے انجم صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل صاحب سے مزید بات کریں گے اور جو انکوائری کمیٹی کی بات کی جا رہی ہے, سیکرٹ ایکٹ بھی موجود تھا, اٹھاتے لوگوں سے انویسٹیگیشن کرتے اور بات ختم ہوتی, انکوائری کمیٹی تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے نیوز فیڈ کے حوالے سے. مجھے ایک چیز بتائیں انجم صاحب, پھر ہم نئے آرمی چیف کا انتظار کریں پھر جا کے یہ مسئلہ کوئی حل ہوگا؟ نہیں, اصل میں دیکھیں جب یہ نیوز خبر شائع ہوئی اور خبر یہ تھی کہ سول حکومت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور فوج دہشت گردوں کو جو ہے وہ تحفظ دے رہی ہے. اس پر شروع میں فوج نے بہت ریاکشن دیا, صرف فوج نے نہیں دیا, پوری قوم نے دیا, میڈیا نے دیا اور دوسری سیاسی جماعتوں نے دیا, تحریک انصاف نے دیا, پیپلز پارٹی نے دیا. لیکن فوج نے جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور اس میں کہا کہ یہ خبر جو ہے یہ سیکیورٹی بریچ ہے اور یہ خبر جو ہے پلانٹڈ ہے. تو ایسے لگا کہ فوج جو ہے وہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لے رہی ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ کیونکہ اس لیک میں جو ہے وہ مریم نواز جس میڈیا سیل کی سربراہی کر رہی ہیں, یہ خبر اس میڈیا سیل نے لیک کی ہے اور مریم نواز نے اب تک اس کی تردید بھی نہیں کی. اور ایسے لگا کہ جیسے, اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ فوج جو ہے وہ فوجی قوانین کے تحت اس سیکیورٹی بریچ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے. تو ایسے لگا کہ یہ بہت ہی ہو سکتا ہے وہ اس نیوز کی بھی ٹرسٹی ہوں, امپورٹنٹ کیس ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت سیریس ایک نیشنل ایشو ہونے جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب جب کمیٹی بنی ہے تو لوگوں کو لگا ہے کہ یہ کمیٹی تو ون سائیڈڈ ہے اور اس کا فیصلہ بھی ون سائیڈڈ ہوگا جو میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی حمایت میں آئے گا بہت واضح طور پہ, کیونکہ 7 میں سے 5 جو کمیٹی کے ممبر ہیں وہ میاں نواز شریف کے حامی ہیں اور میاں نواز شریف کے اپنے منتخب کرتے ہیں اپنے جاننے. ایک سوال ہے مجھے بتائیں, اب فوج کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے بلکہ کہ فوج اب انٹرسٹڈ نہیں رہی ہے اور شاید یہ معاملہ ہشہ پہ ہو جائے. لیکن جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں, یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا جنرل صاحب درست کہہ رہے ہیں یا فوج جو ہے باقی اس کو نظر انداز کر چکی ہے. چلیں صحیح, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. اور اگلی جو سٹوری ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گی اور یہاں پہ میں ایز این اینکر بالکل بات نہیں کروں گی, میں یہاں پہ ایز اے خاتون بات کروں گی. بچے چھوٹے ہم اپنے اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور اسکول میں ایک عجیب قسم کی حرکت ہو جائے. مینس ہم سب کو یاد ہے APS, جب APS ہوا تھا تو پورے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ خواتین ہمیں روتی ہوئی بچوں کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی. تو آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر جو ہیں ہم نے ملتان میں دیکھے ہیں اور جو ملتان میں وہ بیسکلی ایک پریکٹس کی جا رہی تھی اور وہاں پر میں دیکھ رہی تھی مائیں جو ہیں وہ رو رہی تھی, دھاڑے مار رہی تھی اور جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان کے بچے گئے. ایک تو ماں تو بڑی بیہوش بھی ہو گئی تھی. انجم صاحب یہ کس قسم کی پریکٹس ہے؟ سکھیرا صاحب سے ویسے میں اس قسم کی امید نہیں رکھتی کہ وہ ایسی پریکٹسیں کرواتے ہوں گے. اس میں 112 بھی تھی اور شاید پولیس بھی تھی. یہ ایک فرضی ایکشن تھا تاکہ اپنی فورسز کو تیار کیا جائے کہ اب اگر اس طرح کا دہشت گرد حملہ ہو کسی اسکول پہ تو وہ اس سے کیسے نپٹیں گے اور اس کو نپٹانے کے لیے. لیکن جو ملتان کی سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اتنی زیادتی کی کہ اس سلسلے میں اسکول کو پہلے سے انفارم کرنا چاہیے تھا. سر انتظامیہ کو پتا تھا نا, یہی تو بتا رہے ہیں, وہ انتظامیہ کو بھی نہیں پتا تھا. جو انتظامیہ جو ہے اسکول ہیڈ ماسٹر بتا رہے ہیں کہ انہیں رات کو 9 بجے بتایا گیا کہ صبح جو ہے اس طرح کی ایک فرضی ایکسرسائز ہوگی اور رات کو 9 بجے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ والدین کو نہیں بتا سکی. لیکن جب یہ فرضی دہشت گردی کے خلاف فرضی کارروائی شروع ہوئی 112 کی تو اس میں پورے سر سوری ٹو سے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ نے وہ 4 دہشت گرد دیکھے تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کے مجھے خوف آ رہا تھا. ننے بچے ہیں, پہلی کلاس کے, دوسری کلاس کے, سوچے ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑا ہوگا. اس وقت ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, محسن ملتان سے. محسن سے بات کرتے ہیں. جی محسن بتائیے گا یہ سارا واقعہ ہے کیا اور والدین کے اس وقت کیا ریاکشن ہے؟ اور میں نے دیکھا وہاں پہ خاتون تھی وہ تو بیچاری بے ہوش ہوئی ہوئی تھی.
بالکل علینا، جب یہ صبح 10:30 بجے کے قریب موک ایکسرسائز کی ایک کال چلی جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ یہ مشنری اسکول ہے، کرسچن کا اسکول ہے یہ، تو وہاں پر کچھ جو دہشت گرد گھس آئے ہیں اور سیکورٹی اداروں کا کوئک رسپانس چیک کرنے کے لیے یہ کال چلی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا لیک کیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور پولیس کے اداروں نے، کیونکہ انہوں نے پہلے تو اسکول والوں کو ہی لیٹ بتایا کہ یہ موک ایکسرسائز کی جائے گی، جس کی وجہ سے اسکول والے جو اسکول انتظامیہ ان کا کہنا ہے کہ وہ والدین کو نہیں بتا سکے۔ لیکن دوسری جانب جب گاڑیاں اور بھاری بھرکم فورس مین روڈ پہ بوسٹن روڈ کے اوپر پہنچی تو اس طریقے کا ماحول تھا جیسے سچ میں کوئی خدا نخواستہ حادثہ رونما ہو گیا ہے، اور جس کے بعد یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، اور اس کے بعد جن جن والدین کے بچے اس اسکول میں پڑھتے تھے وہ ان کی مائیں ننگے پیر عالیہ ہم نے دیکھا کہ روڈ پر بھاگتی ہوئی آئی اور زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ ہمارا کچھ عرصہ پہلے ہی اے پی ایس کا واقعہ بھی ہمارے سامنے تھا، تو کچھ جذبات تھے، کچھ ہمارے حالات ملک کے ایسے ہیں، تو وہ ساری چیزیں نظر آئیں، لیکن سارا کچھ جو یہاں پر آنے کے بعد کلیئر ہوا، اس کے بعد کچھ مائیں یہاں پر یہیں پر اسکول کے اندر ہی بے ہوش ہو گئی، اور ریسکیو کی ٹیمیں بجائے اس آپریشن کو چھوڑ کے ان ماؤں کی طرف بڑھی اور ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن دوسری جانب جب ہم اسکول انتظامیہ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ رات 9 بجے، جیسے انجم صاحب نے بھی بتایا کہ رات 9 بجے انہیں ایک مراسلہ بھیجا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صبح جو ہے نا موک ایکسرسائز کی جائیں گی، تو ان انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اتنا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ والدین کو بتا دیں، اور یہ سارا سینیریو اسی وجہ سے بن گیا، یہ سارے کا سارا ماحول اس طریقے سے نظر آیا ہمیں۔ ہاں دیکھیں کہ یہ ایک تو آج کا یہ واقعہ ہے کہ ملتان میں جو ہے وہ پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، اور وہ غلطی تھی، ایک فرضی وہ پریکٹس کر رہے تھے، لیکن نہ والدین کو بتایا گیا اور نہ اسکول انتظامیہ پوری طرح تیار تھی اس کے لیے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ سوچا کیا، مجھے سے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ خود سوچے نا، مثلا معصوم بچوں کے سامنے آپ 4 دہشت گرد لے آتے، مائیں ان کی رو رہی ہیں، آپ کو یاد ہے جب APS ہوا تو کتنے ہفتے تک ماؤں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا تھا اسکول میں؟ دیکھیں یہ تو اور کوئی رسپانسبلٹی لینا، آپ پریکٹس کے لیے کہیں اور جائیں۔ یہ پولیس کی اور 112 کی اور دوسرے اداروں کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پریکٹس کی جائے، لیکن یہ پریکٹس جو ہے اگر ایک سلیقے سے کی جائے اور ایک طے شدہ اصولوں کے تحت کی جائے تو بچوں کو پہلے بتایا جائے، ان کے والدین کو پہلے بتایا جائے، اور ایک موک ایکٹیویٹی۔ میں نہیں سمجھتی اس کو موک ایکٹیویٹی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں پہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ جس اس وقت دور سے گزرنے ہیں آلریڈی بہت سینسیٹیو دور ہے۔ اور محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ملتان میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے، ایک پریکٹس کی گئی، ایک آپریشن کیا گیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں انجم صاحب، جب میں امریکہ میں تھی مجھے یاد ہے کہ ایک وہاں پہ ان کی ایک سٹی تھی، ایک سوسائٹی تھی چھوٹی سی، وہاں پر اس طرح کا چوری کا واقعہ ہوا تھا، تو اس سوسائٹی کے جتنے بھی اسکولس ہیں انہیں کلوز کر دیا گیا، اور بچوں کے اندر وہاں پہ کھیلنے کی ایکٹیویٹیز ہیں نا بچوں کے ساتھ شروع کر دی گئیں، تاکہ بچوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ باہر کیا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم اس طریقے کی پریکٹسز کرتے ہیں۔ I'm just fail to understand۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری ضلعی ایڈمنسٹریشن کو اور 112 کو اور سکولز کو ان سب کو سینسٹیو ہونا چاہیے کہ بھئی بچے جو ہیں بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے برتاؤ ہونا، بچوں کے سامنے آپ دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بچوں کو آپ خوفزدہ کر کے اور اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹس بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، یا یہ پریکٹس جو ہے آپ کو یہ پریکٹس کہیں اور کرنی چاہیے تھی اور بچوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے مائیں روتی ہوئی ننگے پیر ننگے سر اسکول کو بھاگی ہیں، یہ آپ کو پاکستان کی ماؤں کا، پاکستان کی بہنوں کا جو ہے وہ انر آپ کو نظر آیا کہ ہم کتنے خوفزدہ لوگ ہیں، ہم اتنے خوفزدہ لوگ ہیں۔ اور خوف کی بات ہے کہ بھئی ابھی پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے، پاکستان دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ کوئٹہ میں کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے جو ہے وہ خزدار میں واقعہ ہوا کہ 55 لوگ ہلاک ہو گئے، خود
کش بمبار نے اپنے آپ کو مار لیا اور وہ کہتا ہے کہ میں داعش سے میرا، اور داعش نے دعویٰ بھی کر لیا کہ ہم اس کے رسپانسبل ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اسلام ہے وہ درست اسلام ہے. اب انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتی تو خیر نہیں، ضرب عضب نے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ قابو کیا ہے اور دہشت گردوں کی کمر بالکل توڑ دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ یہ جو ٹرائبل ایریا ہے یہاں پر دہشت گردوں کے قلعے بنے ہوئے تھے، وہاں پر فیکٹریاں تھیں جہاں پر بوم بنانے کی فیکٹریاں تھیں، وہاں پر جو ہے وہ خودکش ٹریننگ کرنے کے سکول تھے، وہاں پر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کریڈٹ انہیں جاتا ہے. لیکن جب ہم پولیس کا کانسیپٹ جو میرے ذہن میں ہے بچپن سے لے کر اب تک، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارا خیال کریں گے. لیکن وہ اگر اس طریقے سے چیزیں کریں گے تو میرے لیے تو میرا محافظ میرا ولن بن گیا نا، میرے لیے تو مشکل ہو گئی چیزیں. مثلا میں یہ سوچ رہی ہوں، اگر میں ان ماؤں کے بارے میں بھی سوچوں تو وہ کس طریقے سے کل اپنے بچوں کو بھیجیں گی. اور اب بات جو ہوئی تھی اسکول انتظامیہ کے بارے میں، سر اسکول انتظامیہ کو اگر 9 بجے رات کو کہہ بھی دیا تھا تو انہوں نے کیا، ان کی اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتا کہ انہوں نے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے. آپ ان کے پیرنٹس کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی بچے کو کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار کون تھا؟ دیکھیں، ایک تو اسکول انتظامیہ کی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مسٹیک ہے کہ اگر رات کو 9 بجے انہیں بتایا تو وہ انکار کر دیں، وہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. بھئی ہمارے بچے ہیں، اور یہ بچے انسانوں کے بچے ہیں، کوئی بلی کے بچے نہیں ہیں. اب انسانوں کے بچوں کے ساتھ آپ دہشت گردی کا ایک ڈیمانسٹریشن کرنے جا رہے ہو، اور وہ بھی رات کو 9 بجے بتا رہے ہو کہ صبح جو ہے وہ یہ ڈیمانسٹریشن ہوگا اور یہ ایک فرضی پریکٹس ہوگی. یہ اسکول کو بھی چاہیے تھا، اس اسکول ہیڈ ماسٹر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ہیڈ ماسٹر بنتے، سچ مچ بچوں کے باپ بنتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. اور پھر ایڈمنسٹریشن سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس دنیا کے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ان کے اپنے بچے نہیں ہیں. کیا بچوں کے سامنے جو ہے وہ نقاب پہن کے آپ دہشت گردی کے مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ بھی بچوں کے والدین کو بتائے بغیر، اسکول کی انتظامیہ کو بتائے بغیر، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا ایک بھیانک مذاق کر رہے ہیں کہ بچوں کو آپ نے ڈرا دیا، بچوں کو آپ نے خوفزدہ کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی جو ہے سرزنش ہونی چاہیے، اور اسکول ہیڈ ماسٹر کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ماسٹر صاحب آپ کیسے ماسٹر ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے. آپ کو جب پتہ چلا کہ صبح پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اور یہ فرضی پریکٹس دہشت گردی کی پریکٹس ہے، آپ کو فیل نہیں ہوا کہ بچے ڈر جائیں گے، بچوں کے ماں باپ خوفزدہ ہو جائیں گے، پورے شہر میں کسی بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، اور آئی ایم شیور کسی نہ کسی بچے پہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ضرور ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ جو مائیں روتی ہوئی چیختی ہوئی ننگے پاؤں آگئی محض ایک باہر کے گاڑیاں کھڑی ہوئی 112 کی، تو یہ بھی آپ دیکھیں بچوں کو نہیں ملنے دے رہے تھے. ہم کتنے ڈرے ہوئے ہیں، یہ پورا ملک ڈرا ہوا ہے. ہم دہشت گردی سے بہت خوفزدہ ہیں، دہشت گردی ہماری نروز پہ سوار ہے، اور دہشت گردوں کا یقیناً ہم نے جو ہے وہ خاتمہ کیا ہے. لیکن اس میں بلوچستان حکومت مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. خزار کا جو واقعہ ہوا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ، اور پولیس بالکل ناکام رہی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بالکل ناکام رہی ہیں. میرا خیال ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور اپنی گورنمنٹ کو زیادہ درست کرنا چاہیے، اور ضرب عضب بھی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. سر وزیر اعلیٰ صاحب نے تو کہا تھا کہ 6 دن پہلے آ گئی ہے نا، وہ جو ہے ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا 6 دن پہلے کی رپورٹ موجود ہے جو آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر تو پہلے والی کی، لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے خود بھی کہا کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردوں کی سرگرمیاں رہتی ہیں. بھائی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دہشت گردوں کی سرگرمیاں رہتی ہیں تو دہشت گردی کے خلاف وہاں کومبی کا آپریشن کیوں نہیں ہو رہا وہاں پہ؟ اور کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے 15-20 دن پہلے جو ہے وہ پولیس کے نوجوان بچوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا اور قتل عام کیا گیا. چلے وقت جو ہے نا وہ کم ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کا انالیسس اس پہ بھی لے لوں. آج جو پاناما کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وکیل بدل لی ہے مریم نواز نے اور حسین نے، ایسے جیسے کوئی بندہ کھلونا بدلتا ہے. نہیں، وہ مجھے پتا آپ کو اعتراض ہوگا اس بات میں. نہیں، وہ ایک وہ مریم نواز کا یا حسین نواز کا یا حسن نواز کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک ایکسٹرا وکیل کرے، اور نواز شریف کا بھی رائٹ ہے اپنا وکیل کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، بالکل ایسا، اور وہ ڈاکومنٹ جمع یہ کرائے ہیں کہ جو پاناما کمپنیز ہیں انہوں نے ان کی جو پراپرٹی بتائی جا رہی ہے لندن میں، وہ ایک تو فلیٹ ہے، ایک نہیں 4 فلیٹ ہیں جی، اور ڈاکومنٹ یہ جمع کرائے گئے ہیں کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ 2006 سے پہلے کے خریدے گئے. ٹھیک. اور کچھ فلیٹ جو ہیں 93 میں خریدے گئے، کچھ فلیٹ جو ہیں وہ اس کے بعد خریدے گئے. پھر جو ہے وہ، اور عمران خان جو ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں
کہ جو نواز شریف ہیں، نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ میں یہ ثابت کریں کہ نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، اور غلط بیانی یہ کی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو لندن کے اثاثے ہیں یہ 2006 کے بعد 2006 کے بعد خریدے گئے. سر آپ کو ظفر اور علی یہ جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ اثاثے 2006 کے بعد خریدے گئے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اثاثے 2006 سے پہلے خریدے گئے. اچھا سر وہ آپ کو ظفر علی کیس یاد ہے؟ اس کی بھی کچھ حوالے سے بات کی گئی ہے، منی لانڈرنگ کی بھی اس میں کیسز تھے، جب مشرف صاحب نے وہ کوکا کیس ہوا تھا، اور بیسیکلی تو وہ کوک کے خلاف کیس تھا، لیکن اس کے اندر ساری ٹریل تھی کہ کس طریقے سے منی لانڈرنگ کی گئی، کس طریقے سے قرضے لیے گئے، وہ پارک لین والی جو بات تھی وہ بھی شامل تھی. تو کیا اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ تو نہیں ہے بیکاز وہ کیس کسی اور چیز پر تھا، تو کیا وہ جو ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہوئی ہے کیا اس کو اس میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ اس میں وہ ڈاکومنٹ تو اس میں آئیں گے، کیونکہ جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ الزامات بھی جو ہے اس معاملے میں عمران خان کی جو آرگومنٹ ہے اس کو تقویت دیں گے. لیکن عمران خان ابھی یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو ہے پارلیمنٹ میں غلط کہا، اصل میں جو اثاثے ہیں یہ 2006 کے پہلے کے خریدے ہوئے ہیں. اچھا اب اس میں جو ہے 2006 سے پہلے کے جو اثاثے ہیں اس میں اور یہ سمپل سا سپریم کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس لیے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو ہے وہ 62 اور 63 وہ 62 اور 63 کے تحت جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے انہیں 62 اور 63 کی خلاف ورزی پر. اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. انجم صاحب پلیز بات کیجیے. اچھا اسد کھرل صاحب، آپ کی تو کتاب جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے طور پہ پیش کی گئی ہے، تو آپ کے خیال میں کیسے ثابت کریں گے یہ کہ جو ہے یہ اثاثے 2006 سے پہلے خریدے گئے؟ اس میں ساری کتاب جو بیسیکلی 99 میں پبلش ہوئی تھی، اور یہ بیسڈ آن ڈاکومنٹس آف FIA اینڈ نیب، اس کی تحقیقات کی روشنی میں جو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کتاب کے اندر لگی ہوئی ہیں ساری، جس میں پوری منی ٹریل بھی ہے، یہ پارک لین کے فلیٹس کے حوالے سے نیلسن اور نیسکول کا ذکر بھی ہے، اور اس کے اندر وہ رجسٹریز کی کاپی بھی لگی ہوئی ان پارک لین کے فلیٹس کی، جو 13 اگست 1998 کو ہماری اتھارٹیز نے UK کے جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہوم لینڈ رجسٹری ہے وہاں سے نکلوائی تھی، اور اس کے اندر منی ٹریل بھی لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان سے پیسہ گیا، کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی. پاکستان سے کیسے پیسہ گیا؟ پاکستان سے پیسہ کیا جائز طور پہ گیا؟ نہیں، اس کے اندر جو باقاعدہ منی ٹریل کی پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے، اس میں 43 ممبرز آف شریف فیملی ہیں، ایون کہ نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے ان کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں کتاب کے اندر. اس کے مطابق 180H 181H 182H جو ماڈل ٹاؤن کی ریزیڈنس ہے وہاں سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی رہی. 43 ممبرز آف. سوری ٹو کٹ یو ہیئر اسد صاحب، ہم مزید آپ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.